ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन। आज हम बात कर रहे हैं 3 तलाक पर हुए वबाल और जो हंगामा है, जो उस पर बहस छिड़ी है, उस पर हम बात कर रहे हैं। एक ही नशिस्त में 3 तलाक के मसले पर मुल्क में इस वक्त गर्मा गर्म बहस चल रही है। एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दीगर मजहबी तंजीमें 3 तलाक के मसले का दिफा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बाज़ समाजी तंजीमें 3 तलाक के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। समाजी तंजीमें एक ही नशिस्त में 3 तलाक को ख़वातीन के खिलाफ जुल्म करार दे रही हैं। उनका मुतालबा है कि 22 मुस्लिम मुल्कों में 3 तलाक पर पाबंदी आयद है, तो हिंदुस्तान में इस मसले पर कानून साजी क्यों नहीं की जाती। उधर हनफी मकतब फ़िक्र को मानने वाली मजहबी जमातें मुस्लिम पर्सनल लॉ में तब्दीली की सख्ती से मुखालफत कर रही हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि अब मर्द हजरात भी एक ही नशिस्त में 3 तलाक की मुखालफत में मुहिम चला रहे हैं। इसी को आज हमने बिग बुलेटिन का मौजू बनाया है। आपको बता दें कि 3 तलाक को लेकर इन दिनों ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है। एक ही नशिस्त में 3 तलाक के मसले पर मुल्क में इस वक्त गर्मा गर्म बहस चल रही है। एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मजहबी तंजीमें 3 तलाक के मसले का दिफा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बाज़ समाजी तंजीमें 3 तलाक के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। समाजी तंजीमें एक ही नशिस्त में 3 तलाक को ख़वातीन के खिलाफ जुल्म करार दे रही हैं। और इस मौजू पर जो हमारा आज का मौजू है बिग बुलेटिन का, उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ 3 मेहमान गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं। मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और समाजी कारकुन फिरोज मीठी बोरवाला साहब, आपका खैर मकदम है। और हमारे साथ दिल्ली से गुफ्तगू में शामिल हो गए मारूफ आलिम दीन और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से वाबस्ता प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, आपका भी खैर मकदम है। और अतहर दहलवी साहब भी दिल्ली से गुफ्तगू में शामिल हैं, चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल के, आपका भी खैर मकदम है। प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, क्या लगता है आपको 3 तलाक को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है, उसमें मुस्लिम खवातीन की एक तंजीम आ गया है और उसने कहा कि 50,000 लोगों के सिग्नेचर हैं और उसमें 92% मुस्लिम खवातीन ये चाहती हैं। उस सर्वे में ये बताया गया कि तलाक के सिस्टम को ही इसको ही ख़त्म कर देना चाहिए पूरी तरह से। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो तलाक एक मजलिस में 3 तलाक हैं, इनको तलाक बिदत कहा जाता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर जुमे की नमाज में हमें ये बताया जाता है कि बिदत जो है वो जलाला है, गुमराही है, और गुमराही जो है वो हमें जहन्नुम की तरफ ले जाती है। तो एक बात तो ये कि हमें ये सोचना चाहिए। दूसरी बात जो है, 22 मुल्कों में क्या है क्या नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि कुरान करीम में जो तलाक का तरीका बताया गया है, ये तरीका उसके मुताबिक नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये कि मैं ये भी मानता हूं कि जनाब रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में क्या में 3 तलाक एक नशस्त में दी गई, और आपने उनको नाफिज भी कर दिया। लेकिन हम ये भी जानते हैं, और हमें उलमाए दीन ही ने ये बात बताई है, सीरत निगारों ने बताया है, हदीस की किताबों में है कि आप जो थे उस पर इतने नाराज हुए, इतने बरहम हुए, और आपने कहा कि मेरी जिंदगी में तुम दीन का मजाक बना लोगे। तो पता ये चला कि कुरान जो तलाक का ये मौजूदा तरीका है वो न कुरान के मुताबिक है और जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का मूजिब रहा है। तो हमें अगर उससे बच सकते हैं और हम कुरान के तरीके पे आ सकते हैं, और जो तरीका हसन है उसको, अगर एहसन है उसको इख्तियार कर सकते हैं, तो हमें कोई कबाहत इस पर नहीं होनी चाहिए। हमें एक बात का और ख्याल रखना चाहिए कि ये कहना कि मुसलमानों में तलाक का तनासुब कम है,
وہ ظلم چاہے 1% ہو وہ ظلم ہے، اور اسلام عدل کا، انصاف کا مذہب ہے، وہ اکرام کا مذہب ہے، وہ احترام کا مذہب ہے. ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں ایک بات کا اور خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اچھائی کا مقابلہ زیادہ اچھائی کے ذریعے کرنا چاہیے. ہمیں اپنی کم برائی کو زیادہ برائی کے سے اس کا جواز فراہم نہیں کرنا چاہیے. جی، ہم آپ کے پاس آتے ہیں. پروفیسر اختر الواسع صاحب ہمارے ساتھ ممبئی سے موجود ہیں. فیروز میٹھی بوروالا صاحب جو خود آگے آئے ہیں اور ایک آرگنائز طریقے سے آگے آئے ہیں کہ مرد بھی 3 طلاق کی مخالفت میں ہے جس طرح سے خواتین نے مخالفت کی ہے. فیروز میٹھی بوروالا صاحب، جو خواتین اس کی مخالفت میں آئی تھیں اور انہوں نے 50,000 یہ دعویٰ کیا کہ 50,000 مسلم خواتین نے سگنیچر کیے ہیں، اس پہ دستخط کیے ہیں، اور وہ طلاق کی شق کو ہی ختم کرنا چاہتی ہیں. کیا آپ کا جو مطالبہ ہے، آپ جس طرح کے مطالبات لے کر آگے بڑھے ہیں، کیا طلاق کو ہی ختم کرنے کی حمایت کر رہے ہیں آپ، یا 3 طلاق کو جو ایک سیٹنگ میں، ایک مجلس میں 3 طلاق کو کے خلاف ہیں آپ؟ ایک تو بھائی صاحب یہ بتا دیجئے کہ طلاق کو ختم کرنے کی بات کہاں یہ مسلم حیرانوں کی ہے، وہ تھوڑا رائٹنگ میں بتا دیجئے گا، کیونکہ آپ کے ریسرچ میں بڑا فالٹ ہے. انفیکٹ یہ خواتینوں کا بولنا ہے کہ آپ مسلم لا کو کوڈیفائی کیجئے، جو آل انڈیا پرسنل لا بورڈ نے آج 30-35 سال سے کیا نہیں ہے. جی جی، جو قرآن کا طریقہ ہے طلاق دینے کا، وہ ہاتھ جوڑ کر بول رہے کہ وہ طریقے سے کیجئے. نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کورٹ، نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کے ذریعے تمام مسئلے حل ہوں. نہیں، انہوں نے وہ بات نہیں کہی ہے. آپ ذرا ٹھیک سے وہ پڑھ لیجئے. انہوں نے کہا ہے کہ ٹرپل طلاق پہ پابندی آنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ مسلم لا کو آپ کوڈیفائی کیجئے، آپ قرآن کے طریقے سے آپ طلاق دیجئے. وہ ان کا پورا پڑھ لیجئے، ہمارا بھی پڑھ لیجئے، ہم نے یہی لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اختر الواسع نے بات کہی کہ آج پورے مسلم سماج کا اس قسم کے حادثوں کے کارن مذاق بن چکا ہے. کوئی واٹس ایپ سے اور SMS سے اور سپیڈ پوسٹ اور پتہ نہیں کون کے اور اسکائپ سے ٹرپل طلاق دے رہے ہیں. آپ نے اس کا ایسا مذاق بنا دیا ہے کہ جس لڑکے کو بھاگنا ہے دوسری شادی تیسری شادی کرنے کے لیے، وہ بھاگ جاتا ہے یہ سب بیہودہ حرکتیں کرنے کے بعد. تو جب 22 مسلم کنٹریز میں مسلمانوں نے سوچ سمجھ کر اس پہ پابندی لائی ہے، تو یہاں ہمارے علماء و مولانا جن کا یہ ذمہ داری ہے وہ نہیں کر پا رہے. جب وہ نہیں کر پائیں گے تو جو اس کے اوپریس سیکشنز ہے، جو مہیلا اس سے پیڑت ہے، وہ انہوں نے ذمہ داری لی اور گاڈ ولنگ انشاءاللہ یہ ریفارم آئے گا. جی، ریفارم آئے گا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ریفارم آئے. اطہر دہلوی صاحب دلی میں موجود ہیں. اطہر دہلوی صاحب، آخر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں علماء جو ہیں اور تمام مسلک کے لوگ ایک نقطے پر نہیں آ پاتے طلاق کے معاملے کو لے کر، اور ہمیشہ یہ تنازع بنا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں سے وبال ہوتا رہتا ہے اس کو لے کر، چاہے وہ میڈیا کو بھی موقع ملتا ہے، دوسروں کو بھی موقع ملتا ہے کہ اس پر بحث کریں، اور کہیں نہ کہیں سے اس کا تماشا بنتا ہے. ہم کو پوری حقانیت کے ساتھ اور صافگوئی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی ایک آیت کو اپنے ہر خطبے میں پڑھتے تھے. کیا جمعہ کا خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو، اس آیت کو ہمیشہ پڑھتے تھے. حتیٰ کہ نکاح کے خطبے میں بھی اس کو آپ پڑھتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کہو، سیدھی بات کہو. سیدھی بات یہ ہے کہ اسلام نے نکاح کو ایک کانٹریکٹ کی حیثیت سے قائم رکھا. اس میں وہ 7 جنموں کا رشتہ نہیں تھا بلکہ کانٹریکٹ تھا، اور کانٹریکٹ 2 طرفہ ہوتا ہے. اس میں کسی ایک فرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں جائے اور اس کو ختم کر دے. جہاں تک آپ بات دیکھیں جو پروفیسر صاحب نے کہا، بہت میں سمجھتا ہوں اس پورے مباحثے کی انہوں نے حاصل کل بات کہی. قرآن کے مطابق، قرآن مقدس متبرکہ کے مطابق اس کانٹریکٹ، اس نکاح کو ختم کرنے کے لیے شرائط رکھی گئی تھی. کاؤنسلنگ تھی، آپس کے لوگوں کو بٹھانے کی بات کہی گئی تھی، طہور تھا، مہینوں کی پابندی تھی کہ تاکہ اگر ان میں کسی رابطے کو، اس تعلق کو بچایا جا سکتا ہے. لیکن یہ جہالہینہ جو روش اختیار ہوئی ہے، جس طریقے سے SMS کے ذریعے، جس طریقے سے واٹس ایپ کے ذریعے ایک لمحے کے اندر، جو شراب کے نشے کے اندر جو آدمی شراب دے، طلاق دے اور اس کو مان لیا جا رہا ہے. فقہ حنفی نے کیا کہا؟ میں فقہی مسائل اور فروعی مسائل پہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا. میں صرف ان علماء سے، ان تنظیموں سے، ان جماعتوں سے پوچھتا ہوں، ان مفتیوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ شرابی نے شراب دی اور اس کی جو ہے طلاق کو مان لیا جاتا ہے. جب حالت شراب کے اندر، حالت سکر کے اندر، حالت یعنی اس کے اندر جو ہے آپ کی نماز نہیں ہو سکتی، تو آپ شراب کی حالت میں طلاق کو کیسے قبول کر لیتے ہیں؟
اس لیے یہ وقت آ گیا ہے شریعت کا مذاق نہیں اڑے. مسلم پرسنل لا بورڈ سے بھی کہوں گا, تمام جماعتوں اور تنظیموں سے میں کہوں گا کہ اسلام کا یہ جو ایک طریق, میں پھر کہہ رہا ہوں, میں کسی فقہی مسائل اور فروعی اختلافی مسائل میں نہ جاتے ہوئے اپنے دونوں مہمانوں سے اتفاق کرتے ہوئے اتنا بات کہوں گا کہ عورتوں کے حقوق کی پاسداری ہونی چاہیے. یہ لمحے بھر کے اندر اس رشتے اور تعلق کو ختم کرنے کی جو غلط روش ہے, یہ پیغمبر علیہ السلام کے خلاف بغاوت ہے, اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے. اور کہیں نہ کہیں جو پروفیسر صاحب نے کہا, یہ طلاق بدعت خود فقہ حنفی کو بھی داغدار کر رہی ہے. اس لیے اس پہ ہم کو بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے. جی یقیناً سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آتے ہیں تو اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. تینوں مہمان گفتگو میں شامل ہیں. بریک کے بعد ای ٹی وی اردو میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام بگ بلیٹن. آج ہم بات کر رہے ہیں طلاق کے سلسلے میں کہ طلاق کو لے کر جو بحث چھڑی ہوئی ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس میں دی جانی چاہیے یا نہیں. اس پر پروفیسر اختر الواسع صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, آخر یہ مسئلہ اتنے زمانے سے کیوں ویسا ہی مسئلہ بنا ہوا ہے؟ اس کا کبھی حل نکلتا نظر نہیں آتا. تمام علماء دین اور تمام مسلک مکتب فکر کے لوگ ایک پوائنٹ پر, ایک نقطے پر کیوں نہیں پہنچ پاتے, کیوں اتفاق رائے نہیں بن پاتا, اور یہ مسئلہ اس پر مسئلے پر بحث ہوتی رہتی ہے؟ نہیں دیکھیے, ایک بات تو میں یہ کہہ دوں کہ میں یہ نہیں مانتا کہ ہمارے فقہا نے جو اصول وضع کیے تھے یا حضرت عمر نے جو انتظامی فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا. میں دلیل ان کے ساتھ ہے, میں بالکل اس کی وہ نہیں کرتا ہوں, اور میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ اس سے ہمارا کوئی بھی حنفی اسکول ہو یا کوئی بھی اسکول وہ داغدار ہوتا ہے. مگر ایک بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا اللہ کے رسول کے زمانے میں 3 طلاق دی گئیں, حضرت عمر نے اس کی اجازت دے دی, لیکن ساتھ میں ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے 3 طلاق دینے والوں کو اگر وجہ صحیح نہیں تھی تو سزا بھی دی اور جرمانہ بھی کیا. تو ایسی صورت میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے 3 طلاق کا حق تو باقی رکھا, لیکن سزا اور جرم جو ہے اس کے بارے میں کوئی تجویز نہیں کی. تو ہمیں ایک بات تو یہ دیکھنی چاہیے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہماری بالکل نمائندہ تنظیم ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں چونکہ اجماع امت کی مثال ہے وہ, لیکن وقت آ گیا ہے کہ انہیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم کل مفقود الخبر کے اوپر امام ابو حنیفہ کے فتوے کو چھوڑ کر امام مالک کا فتویٰ اختیار کر سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن کے طریقے پہ واپس نہیں جا سکتے, اور اس حدیث کو جس کی بنیاد پر امام ابن قیم اور امام ابن تیمیہ نے 3 طلاق کی ایک معنی تھا, اس کو ہم کیا میں اس پہ نہیں جا سکتے؟ یہ سوال ہیں جن کا جواب ہمارے علماء دین اور مفتیان شرع متین کو دینا ہے, اور جتنی جلدی اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا جائے وہ بہتر ہے. ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ اس بات سے ناراض ہو کر یا مشتعل ہو کر کہ لوگ بلا وجہ باتیں بنا رہے ہیں, ہمارے رستے میں آ رہے ہیں, ہمارے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں, اس لیے ہم کیا میں ان کی بات نہیں مانیں گے. میرا خیال ہے یہ رویہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اپنی عورتوں کو اور عورت صرف بیوی نہیں ہوتی ہے, وہ ماں بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بہن بھی ہے, ہمیں ان کے حقوق کی پوری پاسداری کرنی چاہیے اور انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جی تمام لوگوں کی فکر یہی ہے. فیروز میٹھی بوروالا صاحب, آپ جس طرح کی مہم چلا رہے ہیں, کیا امید کرتے ہیں آپ کی مہم کا اثر اتنا ہوگا کہ تمام مکتب فکر کے علماء ایک ساتھ آ کر کچھ مسئلے کا کوئی حل نکال لیں گے؟ کیونکہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے اور وقتاً فوقتاً اس پر بحث چھڑتی رہتی ہے, وبال ہوتا رہتا ہے. اس میں بھائی صاحب انفیکٹ ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہمارے علماء اور ان لوگ کو سوچنے کا وقت آ چکا ہے. وہ سوچتے رہے, جب ان کو بات سمجھ میں آئے گی تب کر لیں گے. مگر آپ کو اور ایک بات بتا دوں کہ ابھی انڈیا کی مسلم عورتوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان پہ یہ جو انیائے ہو رہا ہے وہ اس کے خلاف انہوں نے ایک سنگرش چھیڑ لیا ہے.
اور لگاتار وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں آج وہ ہماری بہنیں جاری ہے. یہ کیس وہ لوگ وہاں جیتیں گے اور ہمارا بولنا ہے کہ ٹرپل طلاق پہ فائنلی آپ کو پابندی لانی ہوگی, ایک پارلیمنٹ کا ایکٹ اس پہ بنے گا, تب آپ کو اور بھی تکلیف ہوگی. تو اگر آل انڈیا پرسنل لاء بورڈ انڈرسٹینڈ دا رائٹنگ آن دا وال کہ ابھی یہ ختم ہو چکا ہے معاملہ, بھارت کا مسلم سماج ابھی آگے بڑھنا چاہتا ہے, اگر آپ اس کی انٹلیکچوئل لیڈرشپ نہیں پرووائڈ کر سکتے تو ابھی مسلم سماج خود آگے بڑھ کر اس کو لیکن ختم جب کرے گا. معاملہ آپ بول رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا ایکٹ بھی بن finally سکتا ہے معاملہ کورٹ میں, تب تو یہ معاملہ اور پیچیدہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی تک تو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحت معاملہ تھا تو لیکن معاملہ جب آگے بڑھے گا تو پیچیدگی اس میں پیدا ہوگی. سنیے بھائی صاحب, بات ایسی ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کوئی لیگل اینٹی تو ہے نہیں, وہ اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل, مسلم پرسنل لاء بورڈ کوئی قانون بنا نہیں سکتا. جی جی فائنلی قانون آپ کے پارلیمنٹ میں بنے گا, تب یہ قانون بنتا ہے جب ججمنٹ پاس ہوتی ہے لا, اور وہ کورٹ آپ کا کرتا ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا کوئی ادھیکار نہیں ہے اس دیش میں کوئی قانون اور ججمنٹ بنانے کا. ان کا اتنا ہے کہ ایک رائے بنائی جائے, جیسے ایک شاہ بانو کا ایکٹ بنا تھا 86 میں, اس کو لے کر جو بھی راجنیتی ہوئی تھی مگر وہ ایکٹ بنا تھا, ویسے ہی کر کے پارلیمنٹ میں فائنلی ایک ایکٹ بنے گا. طاہر محمود نے بھی بول دیا ہے کہ سپریم کورٹ کا پورا ادھیکار ہے, کیونکہ بھائی صاحب آپ کا ہمارا بھارت کا سمویدھان آرٹیکل 25 اور 26 میں ہمیں ہماری دھرم کی آزادی دیتا ہے, مگر آرٹیکل 14 اور 15 بھی ہے جہاں جینڈر جسٹس اور ایکوالٹی کی بات ہوتی ہے. تو آپ کو ہمیں دھرم کا ادھیکار ہے, مگر جہاں دھرم انیائے کرے گا تو آپ کو وہ ادھیکار نہیں ہے, تب یہ بھارت کا سمویدھان اور بھارت کا قانون ایکٹ کرے گا. جی اس لیے رائٹنگ آن دا وال از کلیئر. آج یہ پوری مہم ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہمارے خواتین اس موومنٹ کو چلا رہی ہے. ابھی مسلم یعنی اب مردوں وقت آ گیا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کوئی اتفاق رائے بنائے اور کوئی مثبت قدم اٹھائے تمام مکتبہ فکر کے علماء کے ساتھ مل کر. یہ وقت کی ضرورت ہے. اطہر دہلوی صاحب, جو بات فیروز میٹھی بوروالا صاحب بول رہے ہیں آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں کہ اگر مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کوئی اتفاق رائے نہیں بنایا تو یہ معاملہ پھر یقیناً, کیونکہ اس کو نہ کوئی قانون بنانے کا حق ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کا, نہ کوئی لیگل اینٹی ہے, تو ایسے میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اب کیا ذمہ داری بنتی ہے جو بات فیروز میٹھی بوروالا صاحب بول رہے ہیں اس تناظر میں؟ دیکھیے دو چیزوں کو میں خالد رضا خان صاحب اس سے پہلے یہ کہیں, میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں. فیروز صاحب کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دھرم جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہا ہے. دھرم کی جو تعبیر ہے اور ویاکھیا ہے اس کا مسئلہ ہے, اس پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو دھرم کو دوشی مت قرار دیجیے, مذہب کو کیا میں کٹہرے میں کھڑا مت کیجیے. کچھ لوگوں کا غلط عمل جو ہے وہ بنیادی طور پہ ذمہ دار ہے. اسلام ذمہ دار نہیں ہے, قرآن ذمہ دار نہیں ہے, رسول ذمہ دار نہیں ہے. جی اطہر دہلوی صاحب, میں اس میں دو چیزیں کہنا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ جس طریقے کی جو تحریک ہے, ظاہری بات ہے عورتوں کے ساتھ اگر طلاق کو لے کے ان کے اندر تشویش ہے, ان کے آگے آنے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. دوسری چیز مسلم پرسنل لاء بورڈ, میٹھی پور والا صاحب کیا سمجھتے ہیں, اس ملک کی حکومت کیا سمجھتی ہے, اس ملک کا دستور کیا سمجھتا ہے. دستور تو سب سے ہمارے لیے اہم ہے, لیکن تنظیمیں کیا سمجھتے ہیں مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہندوستان کے مسلمانوں کی اجتماعی جماعت ہے, وہ اجماع امت کی طرح ہم اس کا احترام کرتے ہیں, اس لیے اس کے اوپر لانچھن لگانا ہم اس کے قائل نہیں. تیسری چیز یہ ہے, جہاں تک ٹرپل طلاق کی بات ہے, میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ شرعی مسئلہ ہے, فقہی مسئلہ ہے, اس میں مسئلہ کی اختلاف ہے. اس مسئلے کو اجتہادی طور سے علماء کی جماعت مل کے طے کرے گی. اگر خالی اس طریقے کی دھمکی آمیز بات کی جائیں, سپریم کورٹ کیا کرے گا, پارلیمنٹ کیا, اس ملک کے اندر چاروں پیٹھوں کا ادھیکار ہندوؤں کے پاس ہے. اس ملک کے اندر دوارکا اور شنگھیری کے کپاٹ کب کھلیں گے یہ سپریم کورٹ طے نہیں کرتا ہے. اور میٹھی پور والا صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے, آرٹیکل 371 بی سی اور ڈی لگاتار پڑھیں, اس کے اندر لکھا ہوا ہے ناگا اور میزو لوگوں کے قبائلی اور ٹرائبل جو قانون ہیں, جو طلاق اور شادی کے مسائل ہیں, اس میں بھارت کا پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ بھی ہستکشیپ نہیں کر سکتا. مگر ہمیں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا ہے. ہمارا کہنا ہے اگر عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہے, پرسنل لاء بورڈ, علماء, تمام مکاتب فکر کے علماء کو بیٹھنا چاہیے, اور جو پروفیسر صاحب نے کہا حدیث رسول پہ رجوع کرنا چاہیے, نہ کہ اس چیز کو لے کے قرآن اور شریعت اور فقہ کو لے کے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے اندر بحث ہو, سڑکوں پہ اندر جو کل ملا کر اب یہ وقت آ گیا, وقت کی ضرورت ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کوئی مثبت قدم اٹھائے اور تمام مکتب فکر کے جو علماء دین ہیں ان کی ایک
رائے بنائے اور کوئی ایک رائے بنا کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالے، جس کو لے کر وقتاً فوقتاً بحث چھڑتی رہتی ہے، میڈیا میں یہ خبریں آتی ہیں اور اس کا تماشا بنتا ہے، واویلا کھڑا ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ تینوں مہمان کا ادا کریں گے ہمارے بگ بلیٹن میں شامل ہونے کے لیے۔ بگ بلیٹن میں ابھی بس اتنا ہی، اب خالد رضا کو دیجیے اجازت، مگر آپ دیکھتے رہیے ETV اردو۔